बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 30 मिनट में आपका मेज़बान मकबूल इलाही हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। फ्रेंड्स, आपके नोटिस में है कि एसोसिएशनें, जमातें, इंतखाबात उनका एक मरकज़ी नुक्ता होता है। इसी तरह का भी कोई फोरम हो, इलेक्शन उनकी जांच का एक पैमाना है। हमारे यहाँ दर्स व तदरीस से वाबस्ता कोई भी कैडर हो, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनके इंतखाबात एक प्रोसेस के तहत मुनक्किद होते हैं और हो रहे हैं। इन दिनों पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन डेरा डिवीजन के इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। प्रोफेसर फरहान यासर चांद रिजवी साहब पेपला डेरा गाजी खां डिवीजन के सदर हैं और नए सेशन के लिए भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। प्रोफेसर साहब को उनकी गुनागू मसरूफियात में से हमने रिक्वेस्ट की कि 30 मिनट हमें दें, और उन्होंने हमेशा की तरह मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए हमारी दरख्वास्त को कबूल फरमाया और प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपसे इलेक्शन के हवाले से, कॉलेजेस और एसोसिएशन के हवाले से सीधा गुफ्तगू होगी। आपका प्रोग्राम में साथ हमारी हौसला अफजाई का जरिया होगा। प्रोफेसर साहब, आपको खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और व्यूअर्स को भी, और मैं आपका तहे दिल से मुतशक्किर हूँ कि सियासी तौर पर तो आपकी एक होती है डेफिनेटली मौजूदगी, लेकिन समाजी मामलात में भी समाज का कोई भी पहलू हो, कोई वाक़या हो या कोई इलेक्शन हो, कोई सरगर्मी हो, तो आपकी बड़ी गहरी नज़र भी रहती है और आप जो है वो हमेशा याद रखते हैं हमें। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर, आपने हमारी हौसला अफजाई की। वैसे मैं आज की गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ये जानकर करना चाहता हूँ कि आप दूसरे टेन्योर के लिए इलेक्शन में आ रहे हैं। आप साबका अरसाए सदारत के दौरान आपकी कारकर्दगी के नुमाया खदोखाल क्या रहे? जी, मैं चूँकि डिवीज़न जो है वो सदर था डिवीज़नल लेवल पे हमारे जो कॉलेज में मामलात हैं वो ज़्यादातर होते हैं डायरेक्टरेट के। जी। डायरेक्टर तैनात होते हैं और उनसे हमारे ज़्यादा मामलात होते हैं। उसके अलावा ज़िले लेवल पे या हमारे कॉलेज में कोई किसी भी दोस्त का इनफरादी या उसका कोई पेशा वराना मसला हो, तो उसके लिए भी हमें काम करना पड़ता है। लेकिन एक और भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि हम जो वोट लेते हैं वो बेसिकली कम्युनिटी कॉज़ के लिए, हमारी जो कॉलेज कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको हल करवाने की कोशिशों के नाम पे हम वोट लेते हैं। तो उसमें फिर यह है कि आपको पता है कि जो हमारा सूबाई दारुल हुकूमत है वो लाहौर है। जब तक हम कोई भी एहतजाज, कोई भी धरना, कोई भी अपनी डेमोन्स्ट्रेशन लाहौर में ना करें तो वो उसका इतना असर नहीं होता। 2019 में भी हमने चेरिंग क्रॉस पर पंजाब असेंबली के सामने एक 2 हफ्ते का धरना दिया था, तो उसमें हम शामिल थे। इस दफा भी 37 रोज का कॉलेज टीचर्स ने सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दिया। दिन रात हम लोग वहां पर बैठे रहे और पिछले साल का जो है माह रमजान का भी अरसा जो है हमने वहां पर गुजारा। तो जितने भी हमारे एहतजाज होते हैं, जितने भी हमारे धरने होते हैं, जितने हमारे जलसे जुलूस होते हैं, जितने हमारे सेक्रेटरी लेवल पे, वज़ीर तालीम लेवल पे जितने मुज़ाकरात होते हैं, तो उनमें मैंने भरपूर तरीके से डीजी खान डिवीज़न की नुमाइंदगी की। उसके अलावा हमारे अपने जो है वो डीजी खान डिवीज़न में भी जो मामलात रहते हैं कुछ, जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ी मैं वहाँ पर गया हूँ और मैंने जो है वो जो मुझे ज़िम्मेदारी मिली थी डिवीज़नल हेड की या डिवीज़नल प्रेसिडेंट की, वो मैंने कोशिश की है कि अपनी बिसात से बढ़कर भी जो है वो काम किया जाए। उसमें सबसे जो अहम हम जो असातिज़ा हैं और जो डॉक्टर्स हैं, जब एसोसिएशन में काम करते हैं, हम पे ना एक बहुत बड़ी एक भारी ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि हमारी क्लासेस सफ़र ना करें।
مطلب اگر ہم لیا میں بھی اگر ہم کوئی دھرنا یا کوئی جلوس نکال رہے ہیں گیگا کے ہوئے، آپ کو پتا ہے میں جی ضلعی چیئرمین تھا، تو وہ ہم نے آفس ٹائم میں ورکنگ آورز میں جلوس نکالنا ہوتا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑا جو ایک امتحان ہوتا ہے، اور ہمارے ضمیر کے سامنے بھی ہم جواب دے ہوتے ہیں کہ ہم کلاسز کو جو ہے وہ متاثر بھی نہ ہونے پائیں، اور ہم جو ہے وہ اپنے دل سے جلوس بھی کریں، لیکن کوشش کی ہے کہ کلاسز بھی متاثر نہ ہوں، میں ریپلیسمنٹ کر لیتے ہیں، دوست بھی تعاون کرتے ہیں، وہ مطلب کہیں ایک آدھا لیکچر ہو تو وہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فیملی ٹائم تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو دینا ہی پڑتا ہے۔ جی تو کوشش کی ہے کہ اساتذہ کو ڈویژنل لیول پہ مایوس نہ ہونے دیا جائے، ان کے مسائل کو زندہ رکھا جائے، کسی بھی دوست پر کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اگر کالج سے ہٹ کے بھی ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیں، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے سرخرو رکھا۔ بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے اپنا عرصہ جو ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اب 34 دن آپ نے 37 دن، ہاں جی 37 دن، ایک ماہ 7 دن، جی سر۔ اس کے بعد رزلٹ کیا برآمد ہوا؟ سر وہ رزلٹ وہی برآمد ہوا، اس سے پہلے بھی ہم نے وہ سن 19 میں بھی ہم نے 2019 میں بھی دھرنا دیا تھا، جی وہ دھرنا تو ہمارا اس لحاظ سے کامیاب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو وزیر تعلیم تھے ہمایوں یاسر سرفراز، وہ آئے جی پبلکلی میڈیا کے سامنے تحریری طور پر انہوں نے تسلیم کیا کہ کالج اساتذہ کے یہ مسائل حقیقی ہیں، ان کے مطالبے جائز ہیں، اور پھر انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ میں جو ہے نا آپ کے یہ مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا، جی لیکن وہ آپ کو پتا ہے حکمرانوں کا وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اس دفعہ جو حکومت تھی اس کا رویہ بہت ہی زیادہ ظالمانہ، جی بے حسی والا۔ ٹھیک 37 دن ہم رہے ہیں، اور پھر جب تک ہمیں پولیس نے آپریشن کر کے لاٹھی چارج کر کے اور ہمارا سارا سامان ضبط کر کے ہمیں بھگا نہیں دیا، تو ہم ڈٹے رہے۔ تو کوشش ہے، اور ہم ایسوسی ایشن ہیں، ہمارے پاس کوئی ایم این اے ایم پی ایز یا بیوروکریٹس کی طرح کوئی ایگزیکٹو پاور تو سر ہوتی نہیں ہے، ہم نے تو شور مچانا ہے، ہم نے تو مختلف اسٹریٹجیز ہیں، جلسے جلوس ہڑتالیں بائیکاٹ، یہ کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ حکمرانوں کو ہم جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر لے کے آئیں۔ پروفیسر صاحب، آپ جس دفتر کے سامنے احتجاج کرتے رہے 2019 میں بھی اور پچھلے برس بھی، وہ سارے کے سارے ارباب بست و کشاد آپ ہی کے تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹ تھے، جی بالکل جی، اور ہم یہ بات وہاں پر کرتے ہیں۔ اور میں جو آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کوئی سکم رہ گیا کہ آپ کے شاگرد جو ہے آپ پہ ڈنڈے برسا رہے تھے سر وہ نا اور آپ کی بات کوئی نہیں مان رہا تھا؟ وہ میرا یہ ذاتی رائے آپ اسے سمجھ لیں، جی یا میرا آپ یہ تجزیہ سمجھ لیں کہ پاکستان ان چند ایک بدقسمت ممالک میں سے ہے کہ آزادی کے بعد بھی ہم آزاد نہیں ہوئے، جی اور 1947 کے بعد بھی انگریز تو چلے گئے، لیکن وہ اپنا نظام، اپنا آئین، اپنا قانون اور اپنے وہی استبدادی ہتھ کنڈے وہ یہاں پر چھوڑ کر گئے۔ تو ڈیفینیٹلی وہ صرف حکمران تبدیل ہوئے، نظام چونکہ تبدیل نہیں ہوا، تو بے شک ہمارے عوامی نمائندے ہوں، مطلب یہ میرے لیے ایک تھی عجیب بات کہ جب ہم نے دھرنا دیا پہلے، تو اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور یاسمین راشد اور دوسرے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ آتے تھے ہمارے جلسوں میں، وہ خطاب کیا کرتے تھے بہت زیادہ، یکجہتی کا جی اظہار کرتے یکجہتی تھے۔ کا اظہار کرتے تھے۔ 2016 جب ہم نے کیا، تو 18 کے بعد جب حکومت تبدیل ہوئی تو وہی لوگ جو ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے تھے وہ ہمیں لفٹ نہیں کرواتے تھے، اور باقی جو تھے وہ مسلم لیگ نون والے اور دوسرے جو لوگ تھے وہ پھر ہم سے اظہار یکجہتی کرنے لگے۔ ابھی آگے دیکھیے جو ہم نے گیگا کا احتجاج کیا، مرکزی قائدین گرفتار ہوئے، تو وہ آپ کو پتا ہوگا کہ محمد احمد خان صاحب جو اس وقت اسپیکر ہیں، انہوں نے مطلب انٹروینشن کی، اور اس کے بعد پھر ان کی توسط سے مریم نواز صاحبہ سے جو ہے وہ ہمارے وفد کی ملاقات ہوئی، اور اس وقت جو ہے مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ یقین دلایا کہ لیو انکیشمنٹ اور پینشن کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اب وہی اسپیکر ہیں محمد احمد خان صاحب، جو جن سے ملنا کافی مشکل ہے،
اور وہی جو ہیں جنہوں نے یقین دہانی کروائی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان سے ملنا بھی میرے خیال سے مشکل سے بڑھ کے شاید ناممکن ہو گیا ہے۔ تو یہ تو ہمارا المیہ ہے، مطلب ہم اس ایسے سسٹم کے ساتھ لڑنا اور ایسے سسٹم میں سے پھر اپنے باہر لیے ایک عام فرد کی خواہش ضرور ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے ایسی نسل تیار ہونی چاہیے جو اس سسٹم کو تبدیلی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ سر یہ نا بات بڑی تلخ اور شاید کڑوی ہوگی، ہمارے جو ٹیچر ہیں نا سر، وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے اور بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی نصاب کا غلام ہے۔ بچوں کو ہم نے نصاب پڑھانا ہے، اور نصاب جیسے ڈیزائن ہوتا ہے تو میرے خیال سے اس میکنزم پہ شاید 30 منٹ کیا میرے خیال سے 30 گھنٹے بھی کم ہوں گے کہ بتایا جائے کہ آخر کیسے نصاب کے تھرو مطلب ہماری رویوں کو، ہماری جو ہے جمہوریت کو جو ہے وہ مسخ کیا جا رہا ہے، کنڈیشن کیا جا رہا ہے اور کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نصاب کے کسی حصے میں کرپشن، ناجائز سفارش، رشوت، استحقاق سے زائد طلب کرنا، ڈاکہ زنی، یہ کہیں پڑھایا سکھایا جاتا ہے؟ مگر سوسائٹی میں اس کا چلن عام ہے۔ وہ تو دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، کسی بھی دنیا کے نصاب میں، کسی بھی دنیا کے مذہب میں، کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی۔ پاکستان ان معاشروں میں سے ہے جنہیں ایک بنیادی طور پر ایک مذہب سے جڑا ہوا معاشرہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ وابستگیاں رکھنے والی اکثریت موجود ہے، اور ڈیفینیٹلی ہم یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، جو دنیا کا سچا ترین مذہب ہے۔ قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں، اب جس طرح دیکھیں نا، اب رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم جو ہے قرآن کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، خدا کے ساتھ ہماری وابستگی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چور بازاری، ملاوٹ، مہنگائی، ذخیرہ اندوزی یہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہی حال بالکل نصاب کے ساتھ بھی ہے سر۔ اچھا، آپ کی جو الیکشن ہے یہ وکلا الیکشنوں کی طرح سال بعد ہوتے ہیں یا ان کا نہیں سر، یہ ہمارے اس طرح سے نہیں تھا ہمارا سسٹم۔ بنیادی طور پر جو ابھی اس الیکشن میں 2024 کے الیکشن میں ہم نے ہنگامی طور پر کچھ ریفارمز کی ہیں، کیونکہ جو ہمارا پچھلا الیکشن کا سسٹم ہے پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن کا، کافی سارے تجربوں کے بعد ہم یہ بات سمجھے ہیں کہ اس میں کافی سارے سکم ہیں، اس میں کافی ساری کمیاں ہیں۔ تو پہلے جو ہمارا آئین تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ہر 3 سال کے بعد آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ اس دفعہ بھی ہماری بہت زیادہ کوشش تھی کہ ہم 3 سال کے اندر جو ہے الیکشن کروائیں، لیکن وہ چونکہ ہمارے الیکشن ہیں اس کے بعد پھر چونکہ ہم سرکاری ملازم ہیں، وکلا جو ہے ان کو پر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے ہمارے کلاسز کا سیشن ہے، ہمارے ایگزامز ہیں، اور سب سے بڑھ کے پھر یہ جو جنرل الیکشن تھے ان کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہم نے مطلب اپنے الیکشن کو جو ہے وہ کیا، آگے کیا۔ پہلے آپ کو بتایا کہ الیکشن ذرا جنرل الیکشن بھی ڈیلے ہوئے، تو اس کے ساتھ ہمارا بھی ڈیلے ہو گیا۔ ان کے الیکشن تو ہوتے ہیں ہر سال کے بعد، اب جو ہم نے ریفارمز کی ہیں اس میں ہم نے ایک اصلاح یہ بھی کی ہے کہ ہر 2 سال کے بعد جو ہے وہ ہم الیکشن کروائیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ الیکشن جو ہے بر وقت ہونے چاہیے۔ بیچ میں ہمارے ایسے بھی دور گزرے ہیں کہ جہاں ہماری ایسوسی ایشن کے 10 سال تک الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ وہ ذمہ داری آپ پہ عائد؟ وہ ڈیفینیٹلی میرے پہ تو اس طرح سے شاید عائد نہیں ہوتی کہ وہ الیکشن 2000 میں ہوئے تھے، میں 2002 میں آیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن نہیں اس میں پھر ایک سر یہ چلتا ہے ہمارے ہاں، پلس پوائنٹ بھی ہیں پروفیسرز کی سیاست کے، کچھ مائنس پوائنٹ بھی ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں یہ چکر چلتا ہے کہ سٹے لے لیا جاتا ہے، مطلب 2016 میں جب ہمارے صدر جیتے ہیں، ان کا میرا تعلق اتحاد اساتذہ سے ہے، اتحاد اساتذہ کے حافظ عبدالخالق ندیم صاحب الیکشن جیتے، اور جب ہم نے حلف برداری کرنی تھی تو تحریک اساتذہ نے کہ ایک شخص نے وہ سٹے لے لیا،
جی اور جب اسٹے لیا تو پھر وہ سیکٹری صاحب تھے، انہوں نے، وہ ہمارے مہمان خصوص تھے، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا کہ جو اسٹے لے لیا تو جی میں تو نہیں آتا. تو لیکن باہر پھر بھی وہ ہم نے ایک طرح سے جو ہے وہ کیا. دوسرا سر یہ ہے کہ کوشش یہ کی ہے ہمارے جتنے بھی دھڑے ہیں کہ پیپلا ایک ہی رہے، اور ابھی تک ایک ہے. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جو ایسوسیشنز ہیں ان میں دھڑے ہیں. ان میں کافی سارے دھڑے ہیں، بعضوں کا 2 2، بعضوں کا 4 4 6 6 بھی ہیں. لیکن بہرحال یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں جتنے بھی سینئر جو ہے ہمارے رہنما ہیں، ان کا تعلق کالج اساتذہ کی سیاست کے کسی بھی گروپ سے کیوں نہ ہو، کہ وہ پیپلا ایک ہے. ابھی بھی ہمارے ہاں جو اصلاحات ہوئی ہیں وہ ہم نے، اور جو تحریک اساتذہ ہے ان کے سینئر رہنماؤں نے جو ہے ریفارمز کی ہیں، اور کوشش یہی کی ہے، اور ابھی تک یہ کامیاب کوشش ہے کہ کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے. تو یہ تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہمارا ہے ایک رویہ کہ جو بھی شخص ہارتا ہے وہ ہار تسلیم نہیں کرتا، اس نے دھاندلی کرنا ہوتا ہے. ہم نے الیکشن کافی میں 8واں الیکشن تھا، جنرل الیکشن، جس میں میں پریزائڈنگ بنا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ فارم 45 کے آگے بھی کوئی دنیا ہوتی ہے. یہ فارم 47 49 پہلی دفعہ سنے ہیں. بہت سارے میرے جو دوست ہیں پریزائڈنگ رہے ہیں انہوں نے پہلی دفعہ سنے. تو لیکن بہرحال اب دھاندلی کے الزام بھی ہم لگاتے ہیں ایک دوسرے پہ، وہ آپ کو پتا پاکستانی تو ہے نا، ہم نے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے، لیکن دھڑا بندی اللہ کا شکر ہے. آپ کا ڈویژنل آفس اور ڈسٹرکٹ آفس ہے یا جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہیں عدالت لگ جاتی ہے؟ جہاں اب بیٹھ جاتے ہیں سر، یہ کوئی آفس نہیں تھا ہمارا، جی لیکن جب میں بنا جو ہے وہ صدر منتخب ہوا تو ہمارے پرنسپل تھے ڈاکٹر مزمل صاحب، میں انتہائی ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لیا کالج میں ایک جو آفس ہے وہ مطلب انہوں نے ہمیں دیا. تو اسی طرح ڈی جی خان والے جو ہمارے ہیں کلیم اللہ لغاری صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک آفس، ایک کمرہ جو ہے وہ مطلب پیپلا کے لیے دیا تھا. ادروائز جو ہے وہ اس سے پہلے بالکل بھی نہیں تھا. اچھا، یہ جو کمرے ہیں یہ کلاس روم کو انہوں نے آفس بنایا گیا یا کوئی الگ سے بلڈنگ تھی؟ نہیں سر نہیں، وہ بلڈنگ آپ کو پتا، آپ تو کالج میں آپ آتے جاتے رہتے ہیں تو وہ رومز ہی ہوتے ہیں. تو وہ اس میں پھر یہ ہے کہ مطلب چھوٹے روم ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑے رومز ہوتے ہیں. تو اچھا پروفیسر صاحب، آپ کی جو ایسوسیشن ہے اس کا کام اگر ایک عام فرد کے طور پر جانا جائے تو یہ افسران جو کالجز جو ہے اور کالجز کے جو سربراہان ہیں ان کی کرپشن پہ پردہ پوشی کرنا اور تعاون کرنا ہوتا ہے. سر اس میں نا 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب تک ہم میں سے کوئی شخص، مطلب جس طرح ہم جو سیاست ہم کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص جب تک کسی عہدے پر نہ رہا ہو تو وہ ڈیفینیٹلی اندازہ نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اساتذہ ہیں، ہم چونکہ خود پڑھاتے ہیں ساری زندگی بچوں کو، ہم اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، لہذا میرے خیال سے ہمارے لیے یہ بات جو ہے سوچنا بھی ایک امر محال ہوتا ہے کہ ہمارا ہی کوئی ٹیچر جو ہے وہ پرنسپل بن گیا یا ڈی ڈی سی بن گیا یا ڈائریکٹر بن گیا تو وہ بھی کرپشن کرے گا. دوسری بات سر یہ ہے کہ ہمارے ہاں کالج میں مالی جو کرپشن ہے اس کا چانس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے سر. اور میں آپ کو بتاؤں ریڈ کلاس جو ہے جو بچوں کے لیے دیا جاتا ہے، یقین کیجئے سر وہ ہمیں حکومت خود ہی دیتی ہے. سال میں 3 مہینے کے بعد کال آ جاتی ہے جی پیسے آپ ہمیں واپس کریں. تو ادھر نہیں ہے، اتنا چانس نہیں ہے کرپشن وغیرہ. سر آپ کا حسن زن تو قابل داد ہے، مگر آپ کے نوٹس میں ہے کہ آپ کے ہی افسران نے بھرتیوں میں کس طرح کا گول کھلائے ہیں اور بجلی چوری کے واقعات، باقی واقعات میں کس کا جی سر میں اس کو بالکل میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. سر جہاں تک ہے بھرتیوں کا جی تو جو الزام ہے حقیقت ہے جی، میں آپ اسی طرف آ رہا ہوں. میں اگر میرے بس میں ہو تو میں تو جو ڈائریکٹر ہے، جو ڈی ڈی سی ہے، جو پرنسپل ہے، میں اس کو اس کے لیے کوٹا مختص کر دوں. سر دیکھیں ایم این اے ایم پی اے ان کے لیے کوٹا ہوتا ہے، کوٹا ہے ان کے لیے، مطلب میرٹ تو ہے ہی نہیں. جب حکومت، جب پارلیمنٹ خود سرپرستی کر رہی ہے کہ آپ نے میرٹ نہیں دیکھنا، آپ نے پرچی دیکھنی ہے ایم این اے کی، ایم پی اے کی، تو ایک پرنسپل جو ایک ادارہ چلا رہا ہے
وہ اگر اپنے کسی بھائی کو اپنی کسی بہن کو جو مستحق بھی ہے اگر وہ نوکری دے دیتا ہے تو اس میں غلط کہاں سے آ گیا سر؟ اس میں غلطی یہ ہے کہ آپ تو روحانی باپ ہیں، جی جی آپ کے لیے تو سارے بازو سارے بچے ایک جیسے ہیں، جی بالکل ان میں سے آپ پک اینڈ چوز جی جب آپ وہ کرتے پک ہیں اینڈ چوز تو سر پھر تو استحصال ہوتا ہے۔ سر سر پک اینڈ چوز نہیں سر کوئی کرتا، جی وہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ اگر کسی پرنسپل کے کسی ڈی ڈی سی کے کسی ڈائریکٹر کے اگر وہ عزیز ہوں بھی تو اگر میرٹ پہ اتریں گے ہی تو انہیں نوکری دی جائے گی، اگر میرٹ پہ نہیں اتریں گے تو ڈیفینیٹلی ہاں اگر کوئی میرٹ پہ نہیں ہے اس کو نوکری دی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی غلط ہے۔ ظاہر وہ چیئرمین ریکروٹمنٹ کمیٹی جب وہ خود ہوتے ہیں تو میرٹ تو آٹومیٹک بن نہیں جاتا وہ سر وہ دیکھیں ایسا نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ کسی بھی چیئرمین ریکروٹمنٹ کمیٹی نے اپنے جو ہے وہ ادارے میں اپنی کمیٹی کے تحت اپنے کسی رشتہ دار کو نوکری نہیں دی، یہ آپ کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے سر۔ ہے۔ یہاں تو سب لوگوں کو رشتہ داروں کو ملی ہے لگیا میں، باقیوں کو مجھے پتہ نہیں۔ سر جی اب دیکھیں لگیا میں تو 2016 سے سیاست کر رہا ہوں آپ کے پرنسپل صاحب تک سب رشتہ داروں کو ملی۔ سر، وہ رشتہ داروں کو مطلب میں تو وہی بات کر رہا تو ہوں نا سر۔ میرٹ انہیں نے خود ہی بنایا اور اس کے مطابق وہ خود میرٹ پہ آ گئے۔ سر آپ دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں ہمارے پاس ایسے لوگ آئے ہیں، واپڈا میں آئے ہیں، محکمہ نہیں، وہ تو ایکسائز میں سارے آئے ہیں، وہ تو سارے ایک سیکریٹری جی ایک ایم این اے ایم پی اے اپنے کسی قریبی عزیز کو نوکری دے دے تو وہ ہم چپ ہوتے ہیں بالکل، اور اگر ایک پرنسپل نے ایک ڈی ڈی سے نہیں دے دی تو وہ آپ نے اس کے لیے کرپٹ بھی اسے بنا دیا، کرپشن بھی کر دی، اور جو ہمارے ایم این اے ایم پی اے ہیں وہ انہیں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ وہ اگر ہمارا کوئی جو رشتہ دار سیکریٹری لگا ہے ہم ایسے سیکٹری کو برا کہتے ہیں جس نے ابھی تک اپنا کوئی رشتہ دار ایڈجسٹ نہیں کروایا، اور وہ سیکٹری وہ افسر بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے جو اسلام آباد لاہور میں بیٹھا ہے اور دھڑا دھڑ اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کروا رہا ہے، تو یہ دوہرا معیار بھی ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر میں یہ چاہتا ہوں حکومت اس چیز کو لیگلائز کرے، اور وہ لیگلائز کرے گی اور اس ہاں یہ کرے، ڈائریکٹر ہے، ڈی ڈی سی ہے، پرنسپل ہے، اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں، پہلی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں، منسٹرز ہیں، مطلب ان کی اے سی آر کے ساتھ ان کی پی ای آر کے ساتھ ان کی کارکردگی کے ساتھ وابستہ کر دیں کہ جی 5 سال تک اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہے تو ایک جو ہے وہ مطلب ہم آپ کو سیٹ دے دیں گے۔ سر آپ دیکھیں گے جسے آپ کرپشن کہتے ہیں کرپشن نہیں رہے گی، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اسکولوں کا معیار کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ اچھا ایک اور بات سر میں یہاں کہنا چاہوں گا، جی یہ صرف جو ایک کرپشن کا الزام ہے یہ صرف ڈی ڈی سی پہ یا ڈائریکٹر پہ یا پرنسپل پہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ ہمارے جو دوسرے اداروں کے لوگ ہیں سر آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے وہ کسی دوسرے کو نیڑے نہیں لگنے دیتے، وہ ان پہ کرپشن کیوں نہیں آخر لگایا جاتا ہے؟ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی کرپشن پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کرپشن نہیں سر، میں اس کرپشن کی بات نہیں کر رہا، اپنے کسی بھی عزیز کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کہہ دیں یا اس کو نوکری دے دیں۔ دیکھیں نا جس کے پاس اختیار ہے کرپشن وہی کرے گا نا۔ نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن وہ ان پہ تو کبھی، حالانکہ آپ کو بھی مجھ سے کہیں زیادہ اچھی طرح سے پتا ہوگا، مجھے اگر ایک مثال کا پتا ہوگا آپ کو 10 مثالوں کا پتا ہوگا دوسرے اداروں کی، ادھر کوئی نہیں نام لیتا، نہ ان کو نیب میں طلب کیا جاتا ہے، نہ اینٹی کرپشن میں ان کو جو ہے وہ اس طرح مطلب دھکے لگوائے جاتے ہیں۔ تو پھر تو استثناء وہ تو الگ چیز ہے نا، اگر کسی کو استثناء تو ادھر بھی کسی بھی پرنسپل نے اپنے کالج میں تو نہیں لگوایا۔ میں اگر پرنسپل ہوں، میرا کوئی بھانجا بھتیجا بھائی کسی اور کالج میں اگر اپلائی کرتا ہے اور اگر وہ وہاں پہ مطلب میرٹ پہ آتا ہے تو اس کو اگر نوکری مل جاتی ہے تو میرے خیال سے لیا میں ایسا نہیں ہوا، لیا میں تو جہاں آپ تھے اور آپ ہی کی قدمی آپ کے عزیز بھرتی ہوں سب ہوئے ہیں۔ اچھا خیر آپ کیا فرماتے ہیں کہ سیاست جو ہے اس میں شکایات ہے، کرپشن ہے، اس کا نام نہیں لیتے، ہم تو اس کا بھی نام لیتے ہیں، ہم تو سب کا نام لیتے ہیں۔ میں اس کرپشن کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ بھرتیوں والے اسے آپ کرپشن نہیں کہتے، اسے آپ کہتے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں۔ ہم تو سب قسم کی بات پہ الحمدللہ بات کرتے ہیں۔ سیاست میں الیکشن یا الیکشن میں سیاست جو بھی کہہ لیں، اس میں گفٹنگ، برائبری، لفافہ، اس کا تو چلن عام ہو گیا ہے۔ اب آپ کے جو ایسوسی ایشن کے الیکشن ہے اس میں اس سیاست کا جو دامن ہے وہ پاک صاف ہے یا اس پہ کچھ چھینٹے پڑنے لگ گئے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
किस बात पर? मतलब कि ब्राइब किया जाए किसी को या कोई धौंस धांधली, सवाल ही पैदा गिफ्टिंग, सवाल ही बड़े बड़े खाने। नहीं सर, नहीं, बड़े बड़े खाने तो नहीं होते, बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता। जी। लेकिन यह है कि जिस तरह हमने कोई कन्वेंशन किया है, हाँ जी। हमने डीजी खान डिवीजन में कन्वेंशन किया है जहाँ पर पूरे डिवीजन के लोग आए हैं, तो वो खाना तो खिलाना है, लेकिन वो उसमें ये ऐसा नहीं होता कि मतलब ये एसोसिएशन नफा बख्श इदारा है। सर ये तो जो हम लोग सियासत कर रहे हैं, हमारा ताल्लुक बेशक इत्तेहाद असातिज़ा से है, तहरीक असातिज़ा से है, नवाज असातिज़ा से है, सर जेब से खर्च करते हैं। अच्छा जी, जेब से खर्च करते हैं सर, जेब से खर्च करते बिल्कुल जेब से खर्च करते हैं। अल्लाह का शुक्र है सर, मतलब मेरे हवाले से आप माशाल्लाह लिया के बाखबर तरीन सहाफ़ियों में से हैं, तो कभी भी नहीं आप देखेंगे कि मैं या मेरे पैनल के किसी बंदे ने किसी भी हवाले से एक आने का भी कोई लेन देन किया हो या कोई मामला किया हो, सवाल ही पैदा। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप जिस इदारे में तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, उसकी कारकर्दगी से आप कितना मुत्तफ़िक हैं, मुतमिन हैं? सर हमें हुकूमत ने जो सहूलियात दी हैं, उसके मुकाबले में तो हम मेरे ख्याल से डबल जो है वो हम आउटपुट दे रहे हैं सर। आपके जो 2 प्रोफेसर साथी साहबान मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, उनमें से एक की राय है कि जी 20% हम मुतमिन नहीं हैं, रिज़ल्ट नहीं दे रहे। उनके मुताबिक कि हम 80% दे रहे हैं और 20% नहीं दे रहे। और दूसरे प्रोफेसर साहब वो फरमाते हैं कि जी बच्चे हमारे गले को पड़ते हैं। सर मैं 2002 से मतलब हूँ मैं कॉलेज में। जी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेरे गले तो कोई बच्चा नहीं पड़ा सर। आपको गला नजर नहीं आया होगा ना? सर मेरा गला तो मतलब मैं तो सियासत कर रहा हूँ और मेरा गला तो सबके लिए हाजिर है। अभी भी मैं जिस स्टाफ रूम में भी जाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं 3.5 साल जो है मैं डिवीजनल प्रेसिडेंट था, तो सबसे पहले मैं अपने आप को जवाबदेही के लिए पेश कर रहा हूँ। सही, 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 सही। सर इस पे जो है ना, ये जो है कि हम कितना दे रहे हैं और कितना हमें देना चाहिए, जी। और अगर हम उस तरह से नहीं दे पा रहे रिजल्ट, तो उसकी क्या वजह है, इस पे मेरे ख्याल से अलहदा से सर प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन मैं ना अपनी बात को दोबारा मैं बयान करूं, मैं ये कह रहा हूं कि जितनी सहूलियात हमें हुकूमत ने दी हैं, उनके मवाजने में हम दुगना जो है रिजल्ट दे रहे हैं। और एक कॉलेज जो है वसी और इस बिल्डिंग के अंदर जो कायम है, उसके मुकाबले में एक एकेडमी का जो रिजल्ट है, सर वो एकेडमी का जो रिजल्ट है वो भी असल में देखें, उसे तो वो सहूलतें मुयस्सर नहीं है जो एक कॉलेज को मिले। सर मैं आपको सर बता रहा हूँ, आपके पेश नजर ना सिर्फ पूरे जिले का एक ही कॉलेज है, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लिया। चौकाजन भी है, सर मैं आपको बता रहा हूँ कोट सुल्तान तो खास तौर पे है। सर, आप लिया का गर्ल्स कॉलेज ही देख लें सर जी। वहाँ जो एफएससी की तालिबात हैं, उनके लिए टीचर पूरे नहीं है सर। कभी आपने मुतालबा किया, कभी आपने एक दफा किया? सर मैं आपको ये बताऊं, जब वजीर तालीम थे हमायूं यासिर सरफराज साहब, उनके भी मैंने सामने किया। जी। आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से भी मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है वो डीजी खान डिवीजन पर रहम करे और खुदारा जोन सिस्टम जो पहले हुआ करता था पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो नाफिज करे। सर राजनपुर में लाहौर का बंदा जो है वो अपॉइंट होता है जी। और तीसरे दिन सीट समेत वो चला जाता है। सही। जोन सिस्टम हो सर, हमारे अपने वसेब के नौजवान वसेब के कॉलेजेस में लगे। मतलब आप ये देख लें, हमारा राजन शाह कॉलेज में कोई भी स्टाफ नहीं है। चुबारा की हालत, करोड़ कॉलेज की गर्ल्स कॉलेज की हालत, उसके बाद फिर 90 ML की हालत, पीर जगी और मिरहान की हालत वो आपके सामने है। जी। मतलब लोग पूरे नहीं है सर। हमारा जो कॉलेज है ये जब बना था 57 इसकी तादाद थी, आज भी 57 है। लिया की तारीख में पहली मर्तबा 57 सीटें हैं और सारी की सारी पुर हैं। लेकिन सर आप ये देखें, हमारा BSIT का डिपार्टमेंट सिर्फ 2 कंप्यूटर टीचर्स के सर पर चल रहा है। BS इस्लामियात में सिर्फ 2 हमारे पास इस्लामियात के टीचर हैं।
ہمارے پاس کیمسٹری کے ٹیچر ہمارے پورے نہیں ہیں, ہمارے باٹنی کے ٹیچر پورے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ لیا کالج میں قدم رکھتا ہے انگلش اس پر لازم ہو جاتی ہے, وہ ایف ایس سی کا ہے, وہ ایف اے کا ہے, وہ آئی سی ایس کا ہے, وہ اے ڈی اے کا ہے, وہ اے ڈی ایس کا ہے, وہ یا بی ایس کا ہے وہ, اور ہم صرف 7 لوگ ہیں سر. مطلب جتنے ہم 57 لوگ ہیں, ہمیں اتنے اور ٹیچر چاہیے. گورنمنٹ نے سی ٹی آئی کا ایک آپشن تو آپ کو دیا سر وہ ایس ایم ای ہم کروا چکے ہیں, 14 سیٹیں یا 16 ہیں, جی. وہ ہم کروا چکے ہیں. ادارہ جو ہے وہ ہمارا کر چکا ہے منظور, لیکن جو ہماری فائل ہے وہ وہیں پر پڑی ہوئی ہے, فائنانس جو ہے ڈپارٹمنٹ میں پڑی ہوئی ہے. یہ ہمارا حال ہے. ہمارے, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, جی. ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں ان کا زور نئے نئے کالج بنانے پہ ہے. میں نے کہا تھا, مطلب جو ہمارے عوامی نمائندے جو بھی نیا کالج بناتے ہیں, میں ان سے دست بستہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جو پہلے آپ کے کالج ہیں ان میں آپ دیکھیں جہاں پر سیٹیں نہیں ہیں, ہمارے پاس منسٹریل سٹاف کی کمی ہے, ہمارے پاس کلیریکل سٹاف کی کمی ہے, ہمارے پاس ٹیچنگ سٹاف کی کمی ہے. لیا کالج کے سارے اداروں میں, مطلب ہمارے پاس آپ خود دیکھ لیں کہ کتنے جو ہے سینکشنڈ ہیں پوسٹ اور کتنے وہاں پر لوگ ہیں. اس کے بعد وہ سی ٹی آئی کی ایک بے وقوفانہ سے سر وہ ایک پریکٹس شروع کی ہے. یہ سی ٹی آئی کے نئی بھرتیاں اسی طرح ہوں گی سر, وہ ڈیلی ویجر اور سر وہ ہم رجسٹ کریں گے, وہ ہمارا کام ہے, انشاءاللہ نہیں ہوگی. جو سیٹ ریٹائر ہوتی ہے وہ ہمارے شو ہو رہی ہے سر. وہ ہم تو ابھی کالج میں سر ایسا نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے. ہم بالکل ویجیلنٹ ایسا ہو گیا, میونسپلٹی میں ایسا ہو جی گیا. سر, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے سر, ہم ویجیلنٹ ہیں پوری طرح سے, ہم ایسا کبھی بھی نہیں. دیگر اداروں میں ایسا ہو گیا. ابھی تو یہ نجکاری کی طرف بھی آئیں گے سر. وہ دیکھیں اس میں میں چھوٹی سی ایک بات کروں گا. نجکاری اگر یہ ہوتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے سر, ابھی گیگا کا احتجاج ہوا, لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اسکول ٹیچرز کا یا یہ کلرکوں کا یا پروفیسروں کا یہ ایشو ہے, حالانکہ یہ ہمارا ایشو اتنا نہیں ہے, یہ عوام کا ایشو ہے. مطلب اگر نجکاری ہوتی ہے سر, تو جو بچہ 20 روپے فیس دے رہا ہے کسی سرکاری اسکول میں, تو وہ پھر اس کی جو ہے وہ فیس 2000 ہو جائے گی. تو یہ سارا برڈن عوام پہ پڑے گا, عوام پہ پڑے گا. اور اسی طرح یہ پیف اسکول بھی آہستہ آہستہ اسی طرف جائیں گے. جی ایسے ہی ہے سر, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہم کالج میں تو انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے ایسا, ہم رجسٹ کریں گے اور ہم اسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جو بچے زیر تعلیم, جو بچے آپ کے پاس زیر تعلیم ہیں اور جن گھرانوں کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں, وہ والدین اور وہ بچے, کیا وہ اپنے مستقبل سے پوری طرح آگاہ ہیں؟ سر وہ ہم ٹیچر کا کام ہی یہ اویئرنیس ہے, ہم ان کو کرتے ہیں, ہم کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, موٹیویشن کرتے ہیں, ہر لیول پہ کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. جی بالکل, ڈیفینیٹلی. مگر ہماری سوسائٹی میں پھر یہ انارکی, یہ بے چینی, یہ فرسٹریشن, یہ کہاں سے در آتی ہے؟ سر اس کی نہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے سر. مطلب سب سے پہلے جو ہمارا ایشو ہے, سب سے پہلے دیکھیں ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں مطلب وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے, اور انہیں کام کرنے بھی نہیں دیا جا رہا. جی. آپ سڑک پہ چلے جائیں, ایک بندہ موٹر سائیکل سوار ہے, نہ ہیلمٹ ہے, نہ اس نے بیک پہ مرر لگا رکھے ہیں, اور ہمارے جو کار والے ہیں وہ لائسنس کا سارا انہیں پہ زور ہوتا ہے, اور باقی جو ہے بچوں تک کو موٹر سائیکل دے کے ہم بھیج دیتے ہیں. مطلب یہ ادارے کا کام ہے, یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ مطلب بغیر لائسنس کسی بھی وہیکل کو نہ آنے دے. لائسنس کسے دے؟ جس نے لرن کیا ہے, جس نے ٹریننگ لی ہے. جب ٹریننگ لے گا تو اس کو ٹریفک کے اصولوں کا پتہ چلے گا. یہی کیس ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ہے. ہمارا کام ہے بچے کو پڑھانا, بچے کو پڑھا کے ہم اس کو فیلڈ میں بھیج دیتے ہیں. اب آگے جتنی کرپشن ہوتی ہے, جتنا مطلب مارا ماری ہو رہی ہے, وہ تو فیلڈ میں ہو رہی ہے نا سر. نوجوان جاتا ہے فیلڈ میں, وہ اچھا رہنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے پاس کتابی علم ہوتا ہے, وہ بائی دا بک چلنے کی کوشش کرتا ہے, اور آگے پھر جو ہوتا ہے میرے خیال سے آپ صحافی. اچھا ایک بات نا جی, میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں, جو اکبر الہ آبادی مرحوم نے بہت عرصہ پہلے کہی کہ افسوس فرعون کو کالج کی نہ سوجی, اس سے کیا مراد ہے؟ سر وہ دیکھیں, وہ تو ایک میرے خیال سے ایک ریئیکشن تھا انگریز کے خلاف, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ انگریز جو ہیں, یہ جو نیا نظام لے کے آئے ہیں, یہ انگریز بھی غلط ہیں, ان کا نظام بھی غلط ہے, اور ان کی تعلیم بھی غلط ہے. تو میرے خیال سے تو اگر ہم نے موجودہ
دور میں ایک قوم کی حیثیت سے سر اٹھا کر جینا ہے تو جو ہماری ایک ماڈرن تعلیم ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ڈیفینیٹلی وہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے ہمارا۔ آپ کے الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ سر 25 اپریل کو ہو رہے ہیں سر۔ آپ اپنی کامیابی کے بارے میں کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ نہیں سر، وہ دعویٰ تو مطلب نہیں کرتا، میں کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے جو میری سابقہ کارکردگی ہے اس پر مجھے اعتماد ہے کہ میری جو کمیونٹی ہے وہ دیکھ رہی ہے، وہ دیکھتی ہے، وہ دیکھتی رہی ہے۔ میں نے جو ہے وہ کام کیا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے مخلصانہ، اور مجھے امید ہے، اور اسی جو ہے وہ کام کو لے کے، کارکردگی کو لے کے میں اپنی کمیونٹی کے پاس گیا ہوں، اور انشاءاللہ 25 اپریل کی شام کو میری جو کمیونٹی ہے وہ انشاءاللہ میری لاج رکھے گی اور مجھے مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ آپ کے جو مد مقابل امیدوار ہیں ان کا تعلق بھی لیا سے؟ جی، وہ بھائی ہیں، دوست ہیں جی، مہار اجمل صاحب۔ مہار اجمل صاحب اور یاسر چاند صاحب جو ہے الیکشن میں حصہ لے رہے جی ہیں بالکل، ایک ہی سیٹ جی بالکل۔ لیا سے دونوں صدور کا جو انتخاب ہے، نامزدگی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی سر بالکل، اس کی خاص وجہ سر یہ ہے کہ لیا کالج جو ہے وہ اس نے یہ ثابت کیا ہے، جی بے شک اتحاد اساتذہ ہو یا تحریک اساتذہ، میں نے اپنے گروپ میں میرا ایک اچھا امیج ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی بھی ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگز ہوئی میں ان میں گیا، جتنے دھرنے ہوئے 37 دن جو ہے میں بیٹھا ہوں۔ اجمل صاحب بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ تو اپنے متحرک ہیں اپنے گروپ میں، اور ان کا ایک بڑا مقام ہے اپنے گروپ میں، تو ڈیفینیٹلی یہ لیا جو کالج ہے، لیا کے جو پروفیسر ہیں وہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا کہ یہ تھوڑی بات ہے کہ اس وقت جو ایم این اے ہے لیا کا وہ بھی میرا شاگرد ہے، جو ایم پی اے ہے وہ بھی میرا شاگرد ہے، جو اس سے پہلے ایم پی اے تھا وہ بھی میرا شاگرد تھا۔ تو ماشاءاللہ جو جمہوری رویے ہیں، سیاسی رویے ہیں لیا کالج میں، وہ ماشاءاللہ اتنے مضبوط ہیں اور اتنے ڈیپ روٹڈ ہیں کہ ہم خود بھی سیاست کر رہے ہیں، اور ہمارے دیکھیں نوجوان بھی سیاست بھی کر رہے ہیں، ان کو عہدے بھی مل رہے ہیں۔ اور اتنے شاگردوں کی موجودگی میں آپ کو پھر پولیس نے اٹھا کر پھینک دیا؟ سر وہ تو آپ کو پھر پتہ ہی ہے، پاکستان ہے سر، یہاں تو مطلب میرے خیال سے جہاں صحافی بھی محفوظ نہیں ہیں، وہ تو کسی دور میں محفوظ نہیں رہے سر، مطلب وہ بھی دیکھیں نا بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے صحافی زیادہ غیر محفوظ تھے۔ باہر جہاں صحافی محفوظ نہیں ہے وہاں ہماری تو سر کون سنتا ہے، کون پوچھتا ہے۔ موجودہ حکومت تو آپ کی سنے گی؟ سر مجھے پورا یقین ہے کہ یہ حکومت ہماری بات سنے گی، ہماری بات سننی چاہیے۔ ہم استاد ہیں، ہم کوئی بھی جو بات کرتے ہیں وہ اللاجیکل بات نہیں کرتے، ہم اللیگل بات نہیں کرتے، ہم ان ایتھیکل بات نہیں کرتے۔ ہماری جو بھی بات ہوتی ہے اس کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ہمارے مطالبے ہوتے ہیں وہ جائز ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ حکومت جو ہے استادوں کی بات ضرور سنے گی۔ آپ اپنے شاگردان جو سیاست میں قدم رکھ چکے ہیں اور بھرپور انداز میں رکھ چکے بھرپور ہیں، انداز، ان سے کس حد تک آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ حق نمائندگی ادا کرنے کی شو کریں گے صلاحیت؟ سر دونوں اس وقت جو ہے ماشاءاللہ وہ ایک پوری لیگسی ہے ان کے پیچھے جی سیاست کی۔ دونوں کے جو مطلب فادرز ہیں وہ پارلیمنٹیرین رہے ہیں اور بڑے سیزنڈ پارلیمنٹیرین رہے ہیں۔ یہ دونوں جو نوجوان ہیں یہ بڑے سنجیدہ نوجوان ہیں، سنجیدہ سوچ رکھتے ہیں، تعمیری سوچ رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ دیکھیں اتنی کم عمری میں، اتنی نوجوانی میں اللہ نے انہیں عزت دی ہے، اور انہیں اس بات کا احساس بھی ہے۔ تو مجھے امید ہے پوری، مجھے اپنے پڑھائی پہ امید ہے، مجھے اپنے نوجوان شاگردوں پہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ پروفیسر محمد بلال صاحب نے آپ کو ویلکم کیا، بہرہ یار چانڈیا صاحب نے آپ کو ویلکم کیا، سلمان خان ایڈوکیٹ صاحب نے آپ کو ویلکم کیا، اور ڈھیروں دعائیں انہوں نے آپ کے لیے رکھی ہیں، اور نوید گجر صاحب نے بھی آپ کے لیے نیک تمنا کا اظہار کیا۔ پروگرام کے آخر میں کوئی خاص جملہ ہمارے سامنے کے لیے، فرینڈس کے لیے آپ بولنا چاہیں؟ جی میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم چاہیں تو ہم اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن شاید کہیں نہ کہیں وہ ایک انسیکیورٹی یا ایک ڈر ہوتا ہے
ہماری پاکستانی قوم میں سر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، بہت انرجیز ہیں، ان کو بس ایک صحیح رخ پر لانے کی ضرورت ہے۔ اور کبھی بھی میں اپنی قوم سے، اپنے شاگردوں سے، اپنے نوجوانوں سے میں مایوس نہیں ہوتا۔ اور میرے شاگرد، مجھے پچھلے دنوں میرا ایک شاگرد ملا جو چائنا میں ایپل کمپنی میں ہے۔ ایک اور میرا شاگرد ہے جو کہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے سائنسی ادارے سرن میں، وہ مطلب ایک سائنٹسٹ ہے۔ میرا ایک شاگرد ہے، وہ ڈی سی ہے، میں پچھلے سال اس کے پاس غزر میں گیا تو مطلب ہمارے جو نوجوان ہیں کسی بھی فیلڈ میں اگر چلے جاتے ہیں تو وہ بڑا کمال کرتے ہیں۔ تو مطلب میں یہی تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ علم کے ساتھ جو ہے اپنا رشتہ اور مضبوط کریں۔ علم اور شعور ہی ہمیں جو ہے وہ ہمارا مقام دلوا سکتا ہے۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ پروفیسر فرحان یاسر چاند رضوی صاحب، امیدوار ایپلا ڈیرا ڈویژن صدر۔ فرینڈز، پروفیسر صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی اور پروفیسر صاحب پور امید ہے، اور ہم بھی اپنے معزز مہمان کی طرح پور امید ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سر کی جو شاگرد ہے وہ ہر جگہ پہنچ گئے، اور سر اس کے باوجود جو ہے سڑکوں پہ اپنے مطالبات کے لیے 37 روز جو ہے وہ دن رات دھکے کھاتے ہیں اور لاٹھیاں کھاتے ہیں اور مقدمے بھگتتے ہیں، گرفتاریاں دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، اس کو سسٹم کی وہ سسٹم کی انارکی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اپنے شاگردوں کی بے اعتنائی کا جو ہے وہ نہیں سر، وہ سسٹم ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ایک ٹیچر پر جو ہے وہ FIR ہوئی تھی۔ جی تو ٹیچر تھے ہمارے، ٹیچر تھے، جی تو ٹیچر کی جو ہے وہ عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے جو ہم سے بن پڑا ہم نے کیا، اور اس کا ہمیں جواب ایسے دیا گیا ہے کہ ہم لوگ، میں اور ایک میرے دوست ہیں جرت عباس شاہ، ان کا تعلق بھی لیا کالج سے ہے، ہم دونوں پہ پیڈا ایکٹ لگ گیا ہے۔ اور وہ پیڈا ہم تو یہ لگایا کہ جی آپ نے، ہم پہ الزام یہ کہ آپ نے ایک ٹیچر کی حمایت میں جلسے اور جلوس نکالے تھے، اور جن پہ FIR ہوئی ان پہ بھی پیڈا لگ گیا۔ دیکھو ان پہ بھی پیڈا لگے، ان پہ تو مطلب جو ہے وہ ہے کہ الزام بالکل ڈیفینیٹلی غلط ہے ان پہ، انہوں نے نہیں جو ہے وہ کیا جو بھی ان پہ الزام لگے، تو مطلب ان کے ساتھ ساتھ وہ ہم پہ بھی لگ گیا جی کہ انہوں نے اس کی حمایت کی ہے۔ اور جنہوں نے الزام لگایا وہ بھی پروفیسر ہیں؟ جی وہ سر، وہ پروفیسر ہیں اور وہ ڈائریکٹر تھے، وہ میں تو یہ بنیادی کہتا طور ہوں پہ پروفیسر ہیں جی بنیادی طور پر بس وہ بھی آپ کی برادری کے پروفیسر ہیں؟ ہیں جی، وہ ہماری پروفیسر برادری کے ہیں۔ برادری میں آپ کو پتہ ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ فرینڈز، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ساتھ دیا۔ تھوڑی سی شاید ٹیکنیکل پرابلم رہا پروگرام میں، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون حاصل تھا عبدالرحمان فریدی صاحب کا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان مقبول الہی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔